तलाक के बाद इद्दत ख़त्म होते ही भाई बोला, देखो बीबी, मेरे अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मज़ीद तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता और ना मुझसे ये उम्मीद रखना कि मैं दोबारा तुम्हारी शादी करूं। इसीलिए बेहतर है कि अपने रहने सहने का इंतज़ाम करो। मैं फटी फटी आंखों से अपने भाई की तरफ देख रही थी। इसी वक्त मेरी भाभी ने मेरा बैग सहन में ला फेंका था। मैं रोती हुई चुपचाप अपना बैग उठाकर घर से निकली। अचानक खाला हाजरा की नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गई। अगली सुबह वो मुझे अपने साथ इस कोठी पर ले गई जहाँ वो काम करती थी। जैसे ही मेरी नज़र इनकी मालकन पर पड़ी तो मैंने चादर से अपना मुंह छुपा लिया, क्योंकि मैं खामोश सी अपने भाई के मासूम से बेटे को गोद में लिए अपनी मरहूम माँ के कमरे में दबक कर बैठी हुई थी। भाभी के कमरे से आती हुई आवाज़ें मेरा लहू निचोड़ रही थी। दोनों मियाँ बीवी कुछ देर से बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। वजह सिर्फ मैं थी कि अचानक तलाक लेकर मैं इनके घर हाज़िर हो गई थी। कहने के जो घर मेरा भी था, ये घर मेरे बाप के नाम पर था। जितना हिस्सा मेरे भाई का था उतना ही विरासत में मुझे भी मिलना था। लेकिन कहते हैं ना, जब बेटी पराई हो जाती है तो फिर उसका कोई घर नहीं होता। चंद लम्हे बाद अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरी भाभी अंदर दाखिल हुई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने मेरी गोद से अपना बच्चा छीना था और मुझे देखते हुए बोली, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। भांज औरत, ये कहते ही वो कमरे से चली गई, जबकि मैं उनकी पुश्त धंग नज़रों से देखती रह गई थी। मैं अभी कुछ कहती या कोई कदम उठाती, इसी पल मेरा भाई अंदर आया था और मुझे देखते हुए बोला, तुम क्यों मेरे बेटे के करीब जाती हो? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि इससे फासले पर रहा करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्या फ़ारसी ज़बान में कहता हूँ तुमसे? जबकि मैं फ़ौरन बोली, भाई मैं सिर्फ उसको नहला रही थी। 1 हफ़्ता हो गया है वो नहाया नहीं। बच्चे इस तरह बीमार हो जाते हैं। और आपका बेटा वैसे भी। अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले ही मेरा भाई बोला, तुम्हें क्या पता बच्चों की परवरिश किस तरह की जाती है? तुम्हारी कौन सी ढेर औलादे हैं? एक बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं। शादी को भी सिर्फ 1 साल हुआ था, तलाक लेकर तुम हमारी दहलीज पर आ गई हो। कहाँ से मैं तुम्हारा गुजारा करूं? मैं तुम्हारी दूसरी शादी भी नहीं करवा सकता। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है जो तुम जैसी औरत पर लगाऊं, जिसने सिर्फ 1 साल अपना घर बसाया। और अम्मी और बाबा तुम्हें देखकर कितना रो रहे होंगे। हमें तुमने किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उनकी बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे वजूद से जान निकाल दी हो। ये वही भाई था जो मुझ पर जान छिड़कता था और आज मेरे सामने खड़े होकर किस तरह मुझसे बात कर रहा था। मेरी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे थे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो मेरी अलमारी की तरफ बढ़े थे। सूटकेस निकालकर उन्होंने मेरे कपड़े इसमें डालना शुरू कर दिए थे, जबकि मैं फ़ौरन बोली, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो आप इतनी कठोर सज़ा दे रहे हैं? भाई ऐसे मत करें, मैं आपकी बहन हूँ। मेरी हालत किसी बेजान शय की मांद होती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मेरा वही भाई है जो मेरे लिए मोहल्ले के हर उस शख्स से लड़ जाया करता था जो मुझ पर आंख उठाकर देखता था। और आज वही भाई इद्दत को ख़त्म हुए सिर्फ 2 दिन बाद ये तमाशा कर रहा था। सारे कपड़े डालकर इसने मेरा सामान सहन में फेंका था और मुझे देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो रहा दरवाज़ा, यहाँ से चली जाओ। ये कहते ही उन्होंने मुझे भी बाहर की तरफ धकेला था, जबकि मैं रोते हुए बोली, ऐसा मत करें भाई, मैं कहाँ जाऊँगी? इस घर के अलावा मेरा कौन सा घर है? लेकिन वो मेरी बात को नज़रअंदाज किए बोले, ये मेरा मसला नहीं है। मेरे अपने बच्चे हैं, बीवी है। मैं तुम्हारा ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और रही विरासत की बात,
اگر وقت ہوا تو تمہیں تمہارا حصہ دے دوں گا، ورنہ تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے بل بوتے پر تمہاری پوری شادی کی تھی۔ اب اگر تمہارے شوہر نے تمہارے جہیز کا سامان بیچ دیا تو میں کیا کروں؟ اب جاؤ یہاں سے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میں روتے ہوئے بولی، میں آپ کے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گی۔ بھابھی کے ہر کام میں ان کی مدد کروں گی، بلکہ سارا گھر کا کام ہی میں کر دوں گی۔ بھائی میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا میں سڑکوں پر رہوں؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میری اپنی 100 پنچایت ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر مجھے دروازے کی طرف دھکیلنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے صرف 3 مہینے 10 دن گزارے تھے، آج میری عدت کا اگلا دن تھا، مگر ان کا یہ روپ دیکھ کر مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اب میرا سامان اٹھا کر باہر گلی میں پھینکا تھا اور مجھے بھی دھکیلتے ہوئے بولے، اب اس دروازے کا دوبارہ کبھی رخ نہیں کرنا، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی تھی، تڑپ کر میں ان کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگی تھی، مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، خدا را میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کریں بھائی، میں آپ کی بہن ہوں، اللہ کے لیے دروازہ کھول دیں۔ مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ اتنے ظالم ہو سکتے تھے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد بھائی ایسے ہی ہو جاتے ہیں؟ میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں کہاں جاتی؟ اسی لیے روتے روتے ان کے دروازے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر دائیں جانب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بائیں طرف سر گھمایا تو سامنے حاجرہ خالہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، بلا وجہ میں اپنے بھائی کی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ انسان کسی بھی موڑ پر جائے، بھائی بہن کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، دلوں میں کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، لیکن ایک محبت کی چنگاری لازمی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے میرے بھائی سے بھی اور اس کی بیوی سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ اور بھائی کی بنی ہوئی عزت کو میں تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خاموشی سے سامان اٹھایا تھا اور وہاں سے جانے لگی تھی جب اچانک خالہ حاجرہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، تمہاری عدت ہوئی ہے ابھی ختم، اور اگلے دن تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے تمہیں نکالا ہے نا؟ سامان نیچے زمین پر آ کر گرا تھا۔ سچ بتاؤ، اور تم رو کیوں رہی تھی؟ دروازہ کیوں پیٹ رہی تھی؟ تمہاری ماں مرنے سے پہلے مجھے تاکید کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھو یا نہ، لیکن میری بیٹی کو پوچھتی رہنا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خالہ حاجرہ میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی، ان دونوں کے درمیان بہت اچھا دوستانہ تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے تھام کر بولی، اچھا ایک کام کرو، تم پہلے میرے گھر چلو، تمہاری ماں کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اس طرح میں تمہیں رسوا ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، لیکن میں تمہیں اس طرح برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ ان کی بات سن کر میں نے ان سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بارے میں خالہ کوئی بات نہیں کرنی، میں اپنی سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے، اب اس ٹاپک پر بات کر کے صرف خود کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھنے لگی تھی جب چاچی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سوچنا بھی مت، گھر چلو اور مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زبردستی مجھے اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر لے آئی اور صحن میں بٹھاتے ہوئے بولی، اب بتاؤ ہوا کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مٹکے سے پانی نکال کر مجھے دیا تھا۔ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینا چاہتی تھی۔ وہ عورت پانی دے رہی تھی،
میں انکار نہیں کر پائی تھی۔ میرا بھائی جو میرا سگا تھا، اس نے جب میرا خیال نہیں کیا تو میں کیا کسی پرائی عورت سے منہ موڑتی؟ میں نے چپ چاپ پانی کا گلاس لے کر لبوں سے لگایا تھا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پی کر میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ دوبارہ بولی، بتاؤ بچے، ہوا کیا ہے؟ چند لمحے میں خاموش رہی تھی اور پھر بکھری بکھری حالت میں بولی، بھابھی کو لگتا ہے کہ اس گھر میں آ کر میں ان سے یہ گھر چھین لوں گی، ان کے شوہر کو ان کے خلاف کر دوں گی، ان کے بچے ان سے ہتھیا لوں گی۔ مگر میں ایسا کیوں کروں گی؟ خدا اگر چاہے گا تو میری دوبارہ شادی کروائے گا، میری بھی بچے ہوں گے، لیکن ان کو ایسا لگتا ہے جیسے میں ہی سب سے بڑی ظالم ہوں۔ حالانکہ حالات جانتی ہیں میری طلاق کیوں ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، ہاں بیٹا، کون ایک نشئی کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا ہے؟ نشئی کے ساتھ ساتھ وہ ایک 2 نمبر آدمی ہے، تمہارا سودا کر رہا تھا۔ وہ تو خدا کا بڑا احسان ہے، تمہارے سسرال کے محلے والے اچھے تھے، ورنہ تو آج نہ جانے تم کہاں ہوتی۔ اس عورت کی بات سن کر میں مزید بولی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور میں نے اس سے طلاق نہیں مانگی تھی، اس نے خود ہوش کھو کر مجھے طلاق دی تھی۔ میں اپنے بھائی کے گھر صرف اس احساس سے آئی تھی کہ وہ مجھے کبھی پرایا نہیں کرے گا، بلکہ اپنی بیٹی کی مان رکھے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی، جبکہ حاجرہ خالہ مجھے سنبھالتے ہوئے بولی، میری بچی، دل چھوٹا نہیں کر۔ مگر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ان کی بات سن کر میں اپنے آنسو صاف کیے تھے اور آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی، جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، جن کے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کو بھی مدعا بنا کر بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے صرف اپنی بھابھی کے بچے کو نہلایا تھا، پورے ہفتے سے وہ نہایا نہیں تھا۔ بھابھی کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا، بچہ کس حالت میں ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں نے یہ کر دیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ وہ میرا بھی تو خون ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی، آج کے دور میں کوئی یہ بات نہیں سمجھتا، خاص کر پھپھو کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی ہے۔ بچہ خراب نکل گیا تو پھپھو پر گیا ہے، اچھا نکل گیا تو خالہ پر گیا ہے۔ یہ توازن ہم میں سے کوئی بھی برقرار نہیں رکھ پاتا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، آگے کرنا کیا ہے؟ وہ تمہارے باپ کا گھر ہے تو اس طرح اپنے گھر کو مت چھوڑو۔ یہ لوگ تمہاری زندگی صرف اور صرف برباد کر رہے ہیں، تم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ جبکہ میں نے روتے ہوئے بولی، اگر یہ ممکن ہوتا تو میں لازمی کھڑی ہو جاتی۔ بھائی کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ پر لاکھوں روپے میری شادی میں لگائے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے ایک استعمال کیا ہوا فرنیچر دیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کہتی، اس نے میری شادی کروائی تھی، یہی بہت ہے۔ مجھے وراثت میں سے بھی کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک رہنے کے لیے چھت چاہیے، اس کے بدلے میں غلام بن کر اپنی زندگی گزار دوں گی، سارے گھر کے کام کروں گی، لیکن مجھے اس طرح بے گھر نہیں کیا جائے۔ میری بات سن کر خالہ حاجرہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تو محنت کر سکتی ہے تو پھر اپنا معاوضہ کیوں نہیں مانگ رہی؟ وہ گھر تیرا ہے، تیرے باپ کی ملکیت ہے، کوئی بھی تجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتا، اور جب تو کام کر سکتی ہے تو پھر ان لوگوں کے ٹکڑوں پر بھی مت پل، پہلے کچھ بن اور پھر ان کے متقابل ہو کر اپنے باپ کی وراثت سے اپنا حصہ مانگ۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، میں جہاں کام کرتی ہوں میں تیرے لیے وہی بات کر لیتی ہوں، تو ان کے گھر دل لگا کر کام کر۔ مالکن نے مجھ سے ایک لڑکی کے بندوبست کا کہا تھا، انہیں فل ٹائم ایک لڑکی چاہیے جو گھر کا کام بھی کرے، کیونکہ وہ خود بزنس کرتی ہیں تو الگ الگ جگہوں پر جانا پڑتا ہے، گھر اجڑا رہتا ہے۔ میں تو بوڑھی جان ہوں، اتنا سنبھال نہیں پاتی، اور وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، لیکن میں جب تجھے لے کر جاؤں گی تو وہ خاتون تجھ پر بھروسہ کر لے گی، آخر تو میری بیٹی ہو جیسی ہے،
ان کی بات سن کر میں نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاجرہ خالہ، اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہاری ہمیشہ قرض دار رہوں گی۔ میری مائیں تمہیں دعائیں دیں گی، میں جھولی پھیلا پھیلا کر تمہارے لیے دعا کروں گی، بس میرا جی کام کر دو کیونکہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی، ہاں میری بچی، اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو تجھے میں اپنے اس آشیانے میں رکھ لیتی، لیکن میری بہو بھی تیری بہاوج کی دوست ہے اور ان دونوں کے درمیان اتنا دوستانہ ہے کہ وہ کبھی تجھے یہاں بسنے نہیں دے گی، اور ویسے بھی کب کس پر الزام لگ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں تجھے اس طرح رسوا ہونے نہیں دے سکتی۔ تیری ماں کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ جب میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تیری ماں ہی مجھے اپنے گھر کی روٹی بچا بچا کر دیتی تھی۔ میں اس کا وہ وقت نہیں بھول سکتی۔ اگر آج اس کی بیٹی تکلیف میں ہے تو میں تیرے لیے کھڑی ہوں گی۔ ماں باپ کا کیا اولاد کے سامنے ہی آتا ہے، اور اب تیری ماں کا کیا تیرے سامنے آئے گا۔ چل اب ہمت کر اور کھڑی ہو جا۔ آج ہی میں تیری بات کر کے تجھے وہاں لگا دیتی ہوں۔ تجھے رہائش بھی ملے گی، 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا اور معاوضہ بھی ملے گا۔ اب تو پریشان نہ ہو، تیرے سر پر تیری خالہ کا ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں اگر ماں مر جائے تو اس کے بعد خالہ ہی ماں کے برابر رتبہ رکھتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی، جبکہ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، نہیں بچی، رو مت، حوصلہ کرو۔ رونے سے نہ کبھی مسئلے کے حل ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہو سکیں گے۔ ان کا حوصلہ دینا واقعی مجھے بہت سنبھال چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے چادر لے آئی تھی اور مجھے لیے اس عورت کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا کہ میں کرایہ بھی دے پاتی۔ بھائی نے صرف میرے کپڑے بیگ میں ڈالے تھے، ضرورت کا کوئی سامان انہوں نے مجھے پیک کرنے نہیں دیا تھا۔ حالانکہ کمرے میں کافی چیزیں میری اپنی ذاتی تھیں جو میں اپنے سسرال سے لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر ہم پیدل ہی چلتے رہے تھے۔ وہ عورت بھی غریب تھی، بلا وجہ اتنا کرایہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میری خاطر کچھ دیر بعد اس نے ایک رکشہ کر لیا تھا جس میں سوار ہو کر ہم ان کی مالکن کے گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر دیکھنے میں ہی کافی عالیشان تھا، بڑا وسیع گارڈن، اس میں موجود فوارہ، ہریالی، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی عالیشان محل میں آ چکی ہوں۔ میں جیسے ہی اس کوٹھی میں داخل ہوئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنا بڑا گھر میں شاید کسی فلم یا ڈرامے میں ہی دیکھا ہوگا۔ خالہ ہاجرہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، بیٹی ادھر ادھر نہیں دیکھو، وہ عورت کافی زیادہ نک چڑھی بھی ہے۔ اگر اسے تمہارا یہ رویہ برا لگا تو وہ تمہیں نہیں رکھے گی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی جب اچانک خالہ ہاجرہ کے پاس ایک کم عمر لڑکی آئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں اماں، کہو کیسے آنا ہوا؟ باجی نے کہا تھا کہ تم اب صرف اتوار کو آؤ گی جب ان کے شوہر گھر ہوں گے، ابھی تو تم جاؤ۔ جبکہ وہ فوراً بولی، ارے نہیں نہیں بچے، میں اپنے لیے نہیں آئی، مالکن نے کہا تھا کہ انہیں ایک لڑکی کی ضرورت ہے، میں اسی کو لے کر آئی ہوں۔ تم اندر جا کر اجازت لو، ہم اندر آ جائیں یا مالکن خود ہی آ رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر اس لڑکی نے مجھے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ میں خالہ ہاجرہ کا ہاتھ تھام کر بولی، یہ مجھے نوکری پر رکھ لیں گی نا یا نکال دیں گی؟ جبکہ وہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، میری بچی حوصلہ کرو، مایوسی کفر ہے، اگر ابھی سے مایوس ہو جاؤ گی تو کبھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ ان کی بات سن کر بھی مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہی نہیں تھی یہ گھبراہٹ نہیں سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ دیر بعد ایک عورت سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے بے اختیار سر اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا تھا اور اگلا لمحہ میری سانس روک چکا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قسمت مجھے ماضی کی دہلیز پر ایسا دوبارہ کھڑا کرے گی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔
خالہ حاجرہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ نقاب کیوں لگایا ہے؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں بولی، جی ہے مالکن، ابھی دیکھنا میں ان سے بات کروں گی، یہ تمہیں رکھ لیں گی، اور تم اچھے طریقے سے بات کرنا، جیسے جیسے وہ کہیں ان کی ہر ہاں میں ہاں ملانا۔ بہت غصے والی ہے، اگر تم پر غصہ بھی کرے تو چپ رہنا۔ ان کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے تو اپنی ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ میرے اور خالہ حاجرہ کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی خالہ حاجرہ نے آگے بڑھ کر انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تھا اور تقریباً جھک کر بولی، بیگم صاحبہ، یہ میری بھانجی ہے، میری بہن کی بیٹی ہے۔ خیر بہن سکی نہیں تھی، لیکن بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ اب اس بیچاری کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بھائی نے بھی گھر سے نکال دیا ہے، طلاق بھی ہو گئی ہے۔ شوہر 2 نمبر آدمی تھا، اس کو چھوڑا بھی اور اس کا سودا بھی کر رہا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ محلے والوں نے ساتھ دے دیا، ورنہ یہ بچی نہ جانے کہاں پہنچ جاتی۔ اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے میں نے دیکھ لیا، ورنہ آج یہ روڈ پر دھکے کھا رہی ہوتی۔ اچانک مجھے آپ کا خیال آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا آپ کو پورے وقت کے لیے ایک نوکرانی چاہیے، یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، ہاتھ میں بھی صفائی ہے، آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا عمر کیا ہے تمہاری؟ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اپنی زبان ہلائی اور اس تک آواز پہنچی، یہ لازمی مجھے پہچان جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ مجھے اس گھر سے لات مار کر نکال دے اور اپنے آس پڑوس کو بھی منع کر دے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے خالہ حاجرہ کو دیکھا تو وہ فوراً ہی بات سنبھالتے ہوئے بولی، اس عمر کے بیچاری کی صرف 22 سال ہے۔ ماں نے اپنی زندگی میں ہی اس کو رخصت کر دیا تھا اور شادی کے کچھ مہینے بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ کو یہ بالکل شکایت نہیں دے گی۔ نام اس کا کلثوم ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے خالہ حاجرہ، تم جاؤ، اس لڑکی کو میں نے رکھ لیا ہے، اب باقی کی باتیں میں اس سے خود کر لوں گی، اور آپ اتوار کو لازمی آ جانا۔ میرے شوہر آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ کا ہی کھانا کھانا وہ پسند کرتے ہیں، اور اس لڑکی کو رکھوانے کے بھی پیسے دوں گی آپ کو۔ جبکہ خالہ حاجرہ فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، نہیں نہیں، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، بس آپ اس کا خیال کرنا۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، بھائی نے بھی سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اس کا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو باہر مت نکالنا، اگر آپ نکال رہی ہو تو ایک دفعہ مجھے بتا دینا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ وہ بولی، ہاں تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب جبکہ خالہ حاجرہ اب میری طرف مڑی رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، ایمانداری سے کام کرنا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ میں ان کو روک لینا چاہتی تھی، ان کو کہنا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں پر نوکری نہیں کرنی ہے، یہ جگہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے، یہ عورت آپ کے جاتے ہی مجھے نکال دے گی، نقاب ہٹنے کی دیر ہے، سارے راز میرے کھل جائیں گے۔ مگر خالہ حاجرہ کو اس عورت نے کھڑے ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بس اماں اب جاؤ، جتنی باتیں کرنی تھی کر چکی ہو، مجھے اپنی میٹنگ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ جبکہ وہ سر جھکا کر فوراً ہی باہر چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس عورت نے مجھے دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے بولی، میرے پیچھے آؤ، وہاں صوفے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تم سے تو اب تفصیلی بات کرنی ہی پڑے گی۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں، دل ایسا لگتا تھا جیسے ڈھول کی ماند کان میں بج رہا ہو۔ میں نے گہری سانس لی تھی، آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا اور اس عورت کے پیچھے آگے بڑھ گئی تھی۔ آج میرے دل سے میرے بھائی کے لیے صرف ایک آہ نکلی تھی کہ اگر وہ مجھے گھر سے نہ نکالتے، مجھے میرے حق سے دستبردار نہ کرتے، تو آج مجھے اس طرح ذلیل نہیں ہونا پڑ رہا ہوتا۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی اور خاموشی سے ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے لگی تھی، جب اچانک وہ بولی، بیگم صاحبہ میں ہوں، تم نہیں۔
میرے سامنے صوفے پر بیٹھو گی؟ ان کی بات سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ پل مجھے یاد آنے لگا تھا جب اس خاتون نے کھڑے ہو کر میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور میں نظر انداز کیے آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو جھبک جھبک کر اندر انڈیلا تھا اور خاموشی سے زمین پر ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرا نقاب ہٹا دیا تھا۔ جب میں نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ میرا ہاتھ بھی نیچے کرتے ہوئے بہت نرم لہجے میں بولی، امید نہیں تھی کہ گھوم پھر کر تو میرے پاس آ جاؤ گی۔ یقین نہیں آ رہا دنیا اتنی گول ہوتی ہے۔ خیر میں تو تمہیں دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی۔ زندگی میں خود کو ایک دفعہ پہچاننے سے انکاری ہو سکتی ہوں لیکن تمہیں نہیں۔ وہ بھلا آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں ماضی کو دہراؤں گی نہیں، بلکہ کیونکہ میری عادت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ماضی گزر گیا ہے۔ خالہ ہاجرہ میرے لیے ہمیشہ مخلص رہی ہے۔ میں ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر انہیں ماں کا درجہ دیتا ہے۔ اس حساب سے تم میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اور سچ کہوں مجھے بہت دکھ بھی ہے۔ میں نے اب بھی ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے اس عورت کی بات سن رہی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر رو پڑوں، لیکن اتنی اجازت مجھے ابھی نہیں تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، میں تمہیں مہینے کا 30,000 روپے دوں گی۔ پیچھے سے تم میرا گھر سنبھال لو گی، میرا کچن سنبھالو گی اور تمہیں سرونٹ کوارٹر میں رہو گی۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ ماضی میں ہم دونوں کے درمیان جو ہوا تھا وہ ماضی میں ہی ختم ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے تم دوبارہ اٹھاؤ یا میں تم سے دوبارہ اس چیز کے لیے بات کروں۔ کھانا وغیرہ بنانا آتا ہے؟ اس نے بات کو دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ شاید وہ میرے چہرے کی اذیت کو بھانپ گئی تھی۔ اس کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ کبھی بھی اپنے لفظوں سے سامنے والے کو اذیت نہیں دیتی تھی۔ شاید خود تکلیف میں تھی، اسی لیے کسی اور کو تکلیف دینا وہ جرم سمجھتی تھی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں بولا تھا۔ مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ شادی سے پہلے میری ماں نے مجھے سب سکھا دیا تھا۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ جب اچانک وہ مجھے دیکھتی ہوئی بولی، ایک سیکنڈ، تمہاری شادی کب ہوئی اور تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ خالہ ہاجرہ کی بات مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور سر جھکا کر بولی، میرا شوہر نشہ کرتا تھا اور اسی نشے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے میرا سودا کر دیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ محلے والے میرے شوہر کی حرکتوں سے واقف تھے۔ مجھے میرے خریدار لینے کے لیے آئے تو محلے والوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے میرے شوہر سے بچا لیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھے، اسی لیے مجھے طلاق دے گئے تھے۔ 3 مہینے 10 دن میں نے اپنے بھائی کے گھر گزارے اور پھر اس بھائی نے بھی مجھے بے آسرا کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جاتی، مگر کہتے ہیں نا، اللہ نے اپنے ہر بندے کے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری دہلیز پر پہنچا دیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس سے 1 سال کے درمیان تمہارے گھر اولاد نہیں ہوئی؟ اس کا سوال خنجر کی ماند میرے دل میں پوست ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ سوال مجھ سے کیوں کیا گیا ہے۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ میں سر جھکا کر بولی، ہم دونوں کے درمیان کبھی رشتہ نہیں بن پایا تھا۔ اس کو میرے قریب آنا اپنی توہین لگتا تھا۔ یہ 1 سال میں نے صرف اور صرف اس کے نکاح میں رہ کر گزارا ہے۔ عدت تو صرف لوگوں کے لیے دکھاوا تھا، ورنہ مجھے عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنے گھر میں موجود اس دوسری ملازمہ کو بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے لے کر کچن میں آ گئی تھی اور اب چھوٹے چھوٹے کام سمجھانے لگی تھی۔
جو صرف اور صرف مجھے کرنے تھے۔ مثال کے طور پر مجھے کھانے کا نظام سونپ دیا گیا تھا۔ مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا تھا۔ رات کا کھانا آج میرے ہی ذمہ تھا۔ میں نے فی الحال گوشت باہر نکال کر رکھ دیا تھا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ جتنی اذیت آج ایک دن میں مجھے ملی تھی، آج مجھے صرف اور صرف آرام چاہیے تھا۔ میں ذہنی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ دماغ درد کے مارے پھٹ رہا تھا، لیکن میں اف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے حالات اب ایسے نہیں رہے تھے کہ میں بلا وجہ کسی بات کا نخرہ دکھاتی۔ میں نے خاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل 3 گھنٹے لگاتار میں نے کچن میں گزارے تھے۔ ایک اچھا کھانا، روٹی اور بوائل چاول اور میٹھے میں کسٹرڈ بنا لیا تھا۔ آج ان کے شوہر نے بھی آنا تھا، اسی لیے کھانے کا اہتمام کروایا گیا تھا، ورنہ اس دوسری ملازمہ نے بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ زیادہ کچھ نہیں کھاتی، وہ زیادہ تر ڈائٹ کھانا کھاتی ہیں۔ کھانا وغیرہ مجھے میرے حصے کا نکال کر دے دیا گیا تھا، جو میں لیے سیدھا اپنے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی، جو میرے لیے مختص تھا۔ وہ کمرہ بالکل معمولی سا تھا، چھوٹا سا پیٹ، چھوٹا سا کمرہ، لیکن اس وقت مجھے وہ مکمل جنت لگ رہا تھا، جہاں میں حق سے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر اس کے شوہر نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے نکال دیا، کیونکہ میری ماضی کا وہ دردناک پہلو اس کے شوہر سے ہی تو جڑتا تھا۔ میں نے ابھی ایک نوالا اپنے منہ میں ہی ڈالا تھا جب اچانک سرونٹ کوارٹر کا لکڑی کا دروازہ بجا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، کرن باجی، آپ کو بیگم صاحبہ ڈائننگ روم میں بلا رہی ہیں۔ میں فوراً بولی، کیوں، کیا ہوا؟ ان کے شوہر آ گئے ہیں؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نئی ملازمہ ہو، اسی لیے آپ سے ملاقات کروانا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ کو انتظار کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میری سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ میں اس کو منع کرنا چاہتی تھی کہ جا کر کہہ دو میں نہیں آ سکتی، لیکن اس وقت میری زبان بالکل بھی ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ عورت شاید مجھے ذلیل کرنے کے لیے بلا رہی ہے، جس طرح وہ عورت میرے سامنے ماضی میں روئی تھی اور اس کے شوہر نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ زندگی میں اگر تم کبھی میرے سامنے آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ سب یاد کر کے میرا دل گھبرانے لگا تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، لیکن میں اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ مجبوراً مجھے وہاں جانا ہی تھا۔ میں نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اب لازماً مجھے ذلیل کیا جائے گا اور پھر جہاں سے نکال دیا جائے گا، لیکن فی الحال میں نے ہر چیز کو فیس کرنے کی ہمت خود میں جٹائی تھی۔ اللہ کا نام لے کر میں بنگلے کے اندر چلی گئی تھی۔ ڈائننگ روم کے قریب آ کر وہی خطرناک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، جس کے لیے میں دعا کر رہی تھی کہ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں آئے۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کا شوہر دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت مالدار انسان تھا، لیکن اس وقت مجھے کسی ڈراؤنے خواب کی ماند لگ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر شیشے کا دروازہ ہلکے سے بجایا تو اندر سے مجھے بیگم صاحبہ نے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں گھبرائے گھبرائے قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی، بیگم صاحبہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ڈرو مت، یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ، جبکہ میں فوراً بولی، نہیں، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا، بیٹھ جاؤ کرن، میں کچھ نہیں کہہ رہا، بہت افسوس ہوا تمہارے بارے میں سب کچھ جان کر۔ زندگی انسان کو کب ایسے دوراہے پہ کھڑا کر دے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس حالات ہی انسان کو اتنے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ سب تمہارے نصیب میں لکھا تھا، لیکن اب دعا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ اچھا ہو، بیٹھ جاؤ۔ ان کا اتنا ٹھنڈا مزاج دیکھ کر اندر ہی اندر مجھے سکون ملا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر بھی ادا کیا تھا کہ میں بلا وجہ یہاں سے بھاگی نہیں۔
اگر میں بھاگ جاتی تو آج میری یہ نوکری بلا وجہ میرے ہاتھوں سے چلی جاتی۔ میں سر جھکائے بیگم صاحب کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے کھانے کی پلیٹ بنا کر دی تھی۔ میں ابھی پہلا نوالا منہ میں ڈالتی، بیگم صاحبہ کی آواز گونجی، تم نے مجھے بتایا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کبھی تعلق نہیں بنا پائی۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ دھچکا لگا ہے۔ زندگی میں عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی بات کہیں گی، لیکن وہ لوگ کافی ماڈرن تھے۔ ان کے نزدیک یہ بات بہت زیادہ معمولی تھی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، 1.5 سال پہلے جاب اور میں نے تمہیں کی تھی وہ آفر آج بھی تمہارے لیے موجود ہے۔ ارادہ میرا ایسا نہیں تھا، لیکن جب میں نے تمہاری زندگی کے بارے میں سنا، میں نے پھر یہی فیصلہ لیا ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ شاید زندگی تمہیں سبق دینا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں نے اس وقت ہمیں منع کر دیا تھا، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم تمہیں کبھی بھی تھرڈ پرسن فیل نہیں کروائیں گے۔ دیکھو، ہر عورت ایک خوشحال زندگی چاہتی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس یہ موقع آ رہا ہے تو میرا نہیں خیال تمہیں اس موقع کو ضائع کرنا چاہیے۔ وہ پر امید نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا آپ نے مجھے میرے اس رویے کے لیے معاف کر دیا ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا، جس طرح میری بیوی نے کہا کہ ہم تمہاری زندگی کے بارے میں سن کر خاموش ہو گئے ہیں، اسی طرح تم بھی سب بھول جاؤ، جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے۔ لیکن ہاں، تمہارے لیے وہ آفر آج بھی موجود ہے، اور اب تو مجھے یقین ہے کہ تم اس آفر کو ٹھکراؤ گے نہیں، بلکہ اس رشتے کو بہت اچھے طریقے سے نبھاؤ گے اور ہم دونوں کو بھی سمجھو گے۔ بولو، منظور ہے تمہیں؟ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا آپ دنیا کے سامنے مجھے قبول کریں گے؟ میں مانتی ہوں کہ یہ بات ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی بیگم صاحبہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔ میں خود کھڑی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں میرے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوگا، لیکن مجھے میرے پروردگار پر یقین ہے۔ میں اپنے شوہر کو ان کی اولاد دینا چاہتی ہوں۔ ہم نے خون بہنے کو ہم 10 بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بچے آرام سے مل جائیں گے، کیونکہ میرے شوہر کے پاس بہت جائیداد ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ خون نہیں ملے گا جس کے لیے ہم کئی سالوں سے ترس رہے ہیں۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جب میں نے تم سے یہ بات کہی تھی تم اس وقت کنواری تھی۔ ہر لڑکی کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ جب اس کی پہلی شادی ہو تو اس کا شوہر صرف اس کا ہو، بٹا ہوا نہ ہو، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ تم ایک درد جھیل چکی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تم ہماری اس آفر کو انکار کرو گی۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو وہ تقریباً عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ یہی عمر اس کی بیوی کی بھی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر سر ہاں میں ہلا کر بولی، جی مجھے منظور ہے، اور یہ کہہ کر میں اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ دراصل یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے کالج کے پرنسپل کی بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں پر دیکھا تھا اور پھر مجھے بلا کر انہوں نے مجھے اسی چیز کی آفر کی تھی کہ آپ میرے شوہر سے شادی کر لیں، آپ کو ہر آسائش ملے گی، کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہوتی، میں بھانج ہوں اور مجھے کبھی اولاد نہیں ہو سکی۔ مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں، اور میں نے جب آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں دریافت کیا ہے تو آپ کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے مان جائیں گے، اور میں نے اس وقت ان کو کھڑی کھوٹی سنائی تھی کہ اگر تم بانجھ ہو تو میں کیا کروں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو جا کر کسی بچے کو اڈاپٹ کر لو۔ اس وقت یہ عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روئی تھی کہ ایسا مت کرو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں
دنیا کی ہر آسائش دوں گی، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دوں گی، میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، مجھے صرف اولاد چاہیے۔ اور میں اس وقت گھمنڈ میں آ گئی تھی۔ کہنے کو یہ آفر ایک کنواری لڑکی کے لیے اچھی نہیں ہوتی، مجھے آرام سے منع کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ان کی دل آزاری کی تھی، انہیں بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں سنائی تھی، اور اب نتیجہ میں ایک بھانج، ایک طلاق یافتہ اور کئی طرح کے الزامات لیے بیٹھی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، صبر میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگلے دن ہی میرا نکاح سادگی سے ان کے شوہر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس وقت اس عورت کی حالت بہت بری تھی۔ خالہ ہاجرہ بھی میرے نکاح میں شامل تھی، لیکن میں سچے دل سے انہیں اپنا شوہر مان چکی تھی، اور اللہ سے یہی دعا تھی کہ یا رب مجھے اولاد عطا کر دینا، صرف اس لیے نہیں کہ میری شادی ان سے ایک اولاد کے رشتے کے ذریعے ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ کوئی ہوگا تو صرف میرا ہوگا۔ یہ شوہر بھی ایک عورت کا پہلے سے ہے، لیکن جب میری اولاد ہوگی تو وہ میری پیٹ سے اولاد ہوگی، میرے جسم کا حصہ، اسے میں اپنا کہہ سکتی ہوں، وہ مجھے میرا کہہ سکتا ہے۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 2 مہینے بعد ہی مجھے خوشخبری مل گئی تھی۔ میں ایک عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق بڑے پیمانے پر میرا ولیمہ کیا گیا، پھر گود بھرائی کی رسم کی تھی۔ سب کام وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی، اور میں نے دل میں طے کیا تھا کہ اس عورت کو میں وہ بچہ دوں گی، اس کی گود میں ڈالوں گی اور کہوں گی کہ یہ تمہاری اولاد ہے، میں تو بس پیدا کرنے والی ہوں، تم اسے پالنا، اور جو دوسری ہوگی وہ میری ہوگی۔ اور کہتے ہیں نا، جو سچے دل سے اللہ سے امید باندھتا ہے، رب العالمین اسے بہت اعلیٰ عطا کرتا ہے۔ 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، اور اسی وقت میں نے اپنا ایک بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر خوب روئی تھی، اتنا کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ آج میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور ایک دفعہ بھی ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ خالہ ہاجرہ کے ذریعے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے بھائی کی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے صاف منع کر دیا ہے، کیونکہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی انہوں نے مجھے دھکے مار کر نکالا تھا، مجھے مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا، تو بھلا میں کیوں ان کا کچھ کرتی؟ بہتر ہے وہ اپنی زندگی گزارتے اور میں اپنی زندگی۔ میرے شوہر مجھ سے اب بہت پیار کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر حاملہ ہوں۔ خدا سے دعا ہے کہ میری گھر رحمت ہو جائے، کیونکہ نعمت اس رب نے مجھے عطا کر دی ہے۔